बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह क़ादरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इन ख़ुतूत के ज़रिए, इन मैसेजेस के ज़रिए, अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमसे हमारे अपने जो हैं वो मसाइल डिस्कस करते हैं, अपनी परेशानियां, अपनी तकालीफ डिस्कस करते हैं। ख़्वाह वो मसाइल, ख़्वाह वो परेशानियां रूहानी एतबार से हों, जिस्मानी एतबार से हों, हर हवाले से जो आपकी मुश्किलात होती हैं वो आप हमारे सामने रखते हैं और हमारे पास मौजूद यहाँ पर जय्यद उलमा व मशाइख आपके मसाइल की तशफ़ी फरमाते हैं। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो शख्सियत आप अक्सर उनकी गुफ्तगू से महजूज़ होते रहते हैं, हमारे साथ पहली शख्सियत मौजूद हैं हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद शहबाज़ अहमद शाह सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह खैर वाफ़ियत से है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके साथ हमारे दूसरे जो साथी हैं, नौजवान स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क़िबला खैरियत से है, ठीक ठाक है? अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से? क़िबला मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक हमारे भाई उन्होंने सवाल पूछा है कि चाँद ग्रहण के बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सूरज गिरहन या चाँद गिरहन, चाँद ग्रहण के और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना वो निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ हैं। और देखें, दौर जाहिलियत में जहाँ माबूदान बातिला मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने तहीं बनाए हुए थे और फिर उनकी पूजा पाठ करते थे, वहीं चाँद और सूरज की पूजा भी की जाती थी। कुरान में बड़ा वाज़ेह तौर पर उसका ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तशरीफ़ लाए तो बड़ा आपने जो सूरज की पूजा करने वाले थे और चाँद की पूजा करने वाले थे उन्हें आकर जो है वो झिंझोड़ा। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों की एक अंदाज़ में बेनूर करके और पकड़ फरमा के दुनिया को ये बताया है कि ये दुनिया को रोशन करने वाले ये बड़ी बड़ी जो अल्लाह की निशानियाँ हैं, रब चाहे तो इन्हें भी अपने ताकत के साथ, अपनी कुदरत के साथ इन्हें भी बेनूर फरमा सकता है। सुभान अल्लाह। और अरब में एक बात मशहूर थी कि जब कोई बड़ा शख्स फौत होता है उसके मरने पर चाँद और सूरज बेनूर हो जाते। सूरज गिरहण हो जाता है या चाँद गिरहण होता तो कहते कोई बड़ा वाक़या होने वाला है या कोई बहुत बड़ा शख्स मर गया है। उसकी नफ़ी मेरे करीम आका ने फरमाई कि इन्न शम्स वल क़मर ला यख्सिफ़ान। फरमाया सूरज और चाँद किसी के मरने की वजह से बेनूर नहीं होते। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट जो है इसे रद्द कर दिया हुज़ूर के फरमान ने। अच्छा। अब तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो तवाहुमात हैं जी, जो हामिला औरत है वो ये ना करे और जो फ़लाँ लोग हैं वो ऐसे करें। देखिए, जब चाँद गिरहण हो या सूरज गिरहण हो तो जो मसनून नमाज मेरे नबी ने पढ़ी है, सलातुल कसूफ, सलातुल खसूफ, वो रकातें आप पढ़ें, अल्लाह को याद करें, उसकी किबरियाई बयान करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की बारगाह में उसकी तरफ मुतवज्जे हों और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, बजाय इसके मुख्तलिफ़ तवामात में हामिला औरत लेटे ना, बैठे ना, कुछ काटे ना, कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, आटा ना गूंदे। तो ये सारी चीज़ें तवाहुमात हैं, इनसे निकल कर हमें सुन्नत की तरफ आना होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आना होगा। एक दो दिन पहले जो चाँद गिरहण हुआ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में देखा गया, चूँकि उसका वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो दिन का वक्त था, फर्स्ट टाइम में था 10 बजे के करीब, तो उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान में देखा जाना उसका मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वो देखा गया और बहुत बड़ा चाँद गिरहण था और बहुत सख्त था। इससे पहले कुछ अर्सा पहले सूरज गिरहण 1-2 साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान में जो देखा गया है, दिन के वक्त था, बिल्कुल रात का मंजर हो गया था और सर्दियों में था तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताने के लिए हैं कि अल्लाह जब जिस शय को चाहे उससे बेनूर कर दे। अल्लाह और जब उसने ऐलान कर दिया है कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तो फिर हमें उस मालिक और खालिक की तरफ मुतवज्जो रहना चाहिए। आपने वजाहत फरमाई। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आई है। जी बहन, कौन और कहाँ से? जी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फरा दीपा मेरा नाम है। जी बहन, अपना मसला बताइएगा। जी अपना मसला बताइएगा। मसला ये है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और मैं शुगर की मरीज़ हूँ और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। अपनी वालदा का नाम बताइए। परेशान बहुत रहती हूँ। अपनी वालदा का नाम बताइएगा। फराज। ठीक है। आप शादीशुदा हैं या अभी शादी नहीं हुई? मुझे आपकी ना आवाज़ की कुछ समझ नहीं आ रही। चलें ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। जी क़िबला अब्दुल्ला साकिब कादिर साहब, वो कह रही हैं जी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं और ब्लड प्रेशर उनका जो है वो डिप्रेशन जो है ना जी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर ये तो लाजमी चीज़ है। जी, और ये नफसियाती तौर पे जो मसाइल होते हैं ये इंसान को फिर बहुत ज़्यादा जिस्मानी मामलात की तरफ भी धकेल देते हैं। बुनियादी तौर पर डिप्रेशन या ज़हनी तौर पे जो आजकल इंतशार है उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता पे राज़ी नहीं रहते। वाह, बहुत खूबसूरत। जो रब्बे करीम ने हमें दिया है हम उससे और ज़्यादा की तमन्ना लगा के बैठे रहते हैं, और जो अपने पास होता है उस पर शुक्र करने की बजाय जो पास नहीं होता उस पर कुड़ते कुड़ते दुनिया से चले जाते हैं। सही तो बात। ये बुनियादी तौर पर वजह होती है। तो मैं अपनी बहन से एक तो ये गुजारिश करूँगा कि नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। दुनिया में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा इनाम, बड़ा करम किया होता है, लेकिन उसके बावजूद हम डिप्रेस होते हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर। तो हमारी ये बहन जो है ये नमाज की पाबंदी करें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाएगा। इनका ब्लड प्रेशर और शुगर और डिप्रेशन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुनियाद वही है जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और अल्लाह की जो अता, जो नेमत इनके पास है उस पर अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करें। अल्लामा साहब, ये भी साथ बता दीजिएगा कि इस्तिग़फ़ार हम करते हैं, कम से कम कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा जितना भी करें तो सुभान अल्लाह, लेकिन कम से कम कितनी मिक़दार होनी चाहिए? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो मंसूब मिलती हैं वो 70 की रिवायत भी मिलती है कि 70 मरतबा दिन में आप इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। 70 मरतबा से ज़्यादा की भी मिलती हैं। तो कम से कम 70 मरतबा तो ज़रूर इंसान को इस्तिग़फ़ार दिन में करना चाहिए। और जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में मैं जिसमें आया था तो उसमें भी हमने बड़ी तफसील से इस पर बात की थी कि कुरान मजीद बुरहान रशीद ने एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर इस्तिग़फ़ार को तकरीबन हर मसले का हल बताया है। जी। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मुझे बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान से पानी बरसाऊंगा, ज़मीन से तुम्हारे लिए बागात और नहरें रवा दवा कर दूंगा। अभी इस वक्त जितने मसाइल का हम शिकार हैं, अभी देखें चोलिस्तान में जिस तरह पानी की किल्लत, सिंध के इलाकों में और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, अजला में, जहाँ इंसान और जानवर पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। और तस्वीर देखकर इंसान दहल जाता है कि किस तरह जानवर मरे पड़े हैं प्यास की वजह से। ये इस कदर बड़ी आजमाइश है हमारे लिए, लेकिन हम इस वक्त भी इस्तिग़फ़ार की तरफ जाने की बजाय दुनियावी तौर पर मामलात जो है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कुरान मजीद बुरहान रशीद के इस पैगाम अबदी को समझना है कि हर परेशानी का हल, हर तकलीफ़ का हल इस्तिग़फ़ार में है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने पे। सिर्फ रस्मी तौर पर इस्तिग़फ़ार नहीं, शर्मिंदगी का इजहार कीजिए और आने वाले वक्त के लिए पक्का इरादा कीजिए कि हम अपने रब की नाफरमानी नहीं करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं तुम्हें बारिश भी अता करूँगा, तुम्हें पानी भी अता करूँगा, तुम्हें रिज़्क़ भी अता करूँगा, सेहत भी अता करूँगा, और वहाँ से रिज़्क़ अता करूँगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं, जहाँ तुम्हारा गुमान भी। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार जो है ये बड़ी बुनियादी चीज़ है और कम से कम 70 बार तो हर बंदे को करना चाहिए।
یہ لازمی نہیں کہ جو ڈپریس ہے وہی کرے، ہر بندے کو چاہیے کرنا چاہیے۔ جی میری بہن، آپ نے سنا ہوگا کہ استغفار کی کثرت کریں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، یہ سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کثرت استغفار کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ساری ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے اندر ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں، آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو علماء و مشائخ ہیں ہم ان سے آپ کا جواب لیں گے۔ قبلہ پیر صاحب، آپ چاند گرہن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اشارہ دیا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر بیٹھ جائے تو بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ میری نظر میں ایک بچہ ہے جو آج کل اس کی عمر تقریباً 12-13 سال ہوگی، تو اس کی جب وہ ولادت ہوئی تو اس کی یہ 4 انگلیاں جو تھی وہ نہیں تھی، تو اس کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس کی جو والدہ تھی وہ چاند گرہن کے دنوں میں یا وہ جو ٹائم تھا اس وقت وہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس طرح میں نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو یہ گائیاں بکریاں ہوتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو بھی بیٹھنے نہیں دیا جاتا، پوری رات بیچاری کو کھڑا رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرماتے؟ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ میں نے اس پر نا آج سے 2 سال پہلے بڑا تفصیلی ایک سوشل میڈیا پہ اپنے پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ مفتی شہباز احمد شاہ سیفی کے نام سے اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ بہت زیادہ توہمات تھے اسی طرح سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی جو پیدائش اور تخلیق ہے وہ رحم مادر میں 40 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد، پھر ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جس وقت چاند گرہن ہوا ہے وہ حمل کتنے ماہ کا تھا؟ اگر وہ 4 ماہ کا تھا تو تب تک تو بچہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اس کا یہ بھی جنس بھی کلیئر ہو چکی ہوتی ہے۔ شریعت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس میں روح بھی ڈال دی جاتی ہے۔ تو کیا ماں کے بیٹھنے سے وہ انگلیاں کٹ گئی ہیں تو گئی کہاں ہیں؟ وہ پارٹس تو ساتھ، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ساتھ آنے چاہیے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اگر اس وقت تک وہ بچہ نہیں بنا تھا، یعنی پہلا ماہ تھا، تو اس وقت تو بچہ بنا ہی نہیں تھا، تو پھر ہاتھ کی انگلیاں کہاں چلی گئیں؟ تو یہ ایسی جاہلانہ باتیں ہیں۔ اب پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جی، اور اگر کسی میں کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی معذوری اگر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر یہ انسان کے بس میں ہوتا تو لوگ تو پھر پکڑ کے حاملہ عورتوں کو دشمنی ہوتی، اور جیسے گھروں میں ہوتا ہے نند اور جو ہے نا وہ باوج کا آپس میں، اور وہ تو پھر پکڑ کے اسے کہتی کہ میں زبردستی بٹھاتی ہوں تاکہ تیرا آنے والا بچہ معاذ اللہ معذور ہو جائے۔ تو یہ تو توہمات ہیں اور ہمیں ان سے نکلنا ہوگا اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس پر راضی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں، تو اوور تھنکنگ، مسائل میں زیادہ سوچنا، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ والوں کا اللہ پر توکل ہوتا ہے جی، اور ہمیں اللہ والوں کی زندگی کو اپنے لیے سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہیں اس دور میں وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ جو شریعت مطہرہ کی حد کو توڑنے والا ہے وہ تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ جی، ولایت تو ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ بالکل۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور راضی رہنا سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک درویش کے پاس کوئی آیا نا تو پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے ایسا خوبصورت جواب دیا جو ہم میں سے شاید کوئی دیتا ہو، کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرمانے لگے یہ تو ہمارے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اور قبلہ میں یہاں پہ یہ بات کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق کے سامنے یہ بات ہے، اور آج انہی کا یوم ولادت بھی ہے۔ تو جب یہ جملے کہے تو وہ شخص لرز گیا، اتنی بڑی بات، یہ تو بڑا مل جائے شکر اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، گلہ نہیں، اور صبر کرنا۔ آپ نے پھر اللہ والوں کا کیا مزاج ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ کی راہ کے اندر، اور نہ ملے تو پھر شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے آزمائش میں نہیں ڈالا ہمیں، اگر مال آ جاتا، تیری نعمتیں آ جاتی تو ہمیں ان کا حساب دینا پڑتا۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، سوال کیا جائے گا. اور اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں، کافی دن تک اگر تکلیف نہ آئے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے، اور اگر نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو پھر ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی نعمتیں زیادہ آ رہی ہیں، کہ یہ کوئی آزمائش تو نہیں، کسی آزمائش میں تو نہیں پڑنے والے. تو یقیناً ہمیں یہ جب یہ چیزیں ہمارے مزاج میں شامل ہو جائیں گی، ہم حسد سے بچ جائیں گے، کینہ سے بچ جائیں گے، بغض و عداوت سے بچا لیں گے خود کو. ہم جو ہے وہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، ملاوٹ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. آج کیفیت کیا ہے دیکھیں، مسلمان مر رہا ہے. چولستان میں میرے بھائی برادر عبداللہ ثاقب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس طرف اشارہ کیا. دل روتا ہے جب وہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان پانی کو ترس رہے ہیں، اور ہم کتنی بے قدری کر رہے ہیں. ہم کس حد تک بے قدری کرتے ہیں. وضو کر رہے ہیں، فقہ کتابوں میں لکھا ہے، عبداللہ ثاقب صاحب جانتے ہیں، آدھا کلو حکم ہے کہ آدھے لیٹر میں آپ وضو کریں، آدھا کلو پانی اس سے وضو کریں. ہم کلی اور جو ہے نا وہ ٹوتھ برش کرنے پہ جو ہے نا وہ ہم دو کلو لگا دیتے ہیں پانی. کبھی اندازہ لگائیں نا جی، آدھا کلو پانی آپ گھر میں کوئی پیمانہ ہوگا، ایک گلاس جو اچھا نارمل گلاس ہے نا وہ آدھا کلو اس میں پانی آتا ہے، آپ اس سے وضو کریں نا ذرا. اور یہ کیوں بتایا گیا؟ 4.5 کلو سے غسل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور ہم نے کتاب پڑھی فقہ کی، آغاز میں ہی تھی وہ کتابیں فارسی میں، کہ مکن اسراف مائے مجانی چون ولا تصرفو ہمیں خانی، کہ یہ مفت میں جو پانی ہے نا اس کا بھی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. جب قرآن نے کہہ دیا لا تصرفو، فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہ کرو، قرآن کا حکم بھی پڑھتے ہو پھر بھی فضول خرچی کرتے ہو. اور یہ میں شاید کسی فارن کنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہوا تھا پانی کی بوتل پہ کہ تم پانی کا اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو پانی کو، اگرچہ تم کسی بہتی ندی پر بھی ہو. اور یہ میرے حضور کا فرمان ہے. حضور کے فرمان کو غیر لے کر لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ پانی کی جو ہے نا وہ قدر کریں، پانی جیسی نعمت کو ضائع نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو جو ہے نا وہ بورنگ لگا ہوا ہے اور پمپ لگا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، ہمیں کون سی کمی ہے؟ ہم اگر ہینڈ پمپ چلاتے پانی نکالتے مشکل لگتا تو پھر تو ہے، یہ تو پانی مفت میں آ رہا ہے اور بجلی کا بل. لیکن یہ نہیں پتا کہ ذخائر کم ہو رہے ہیں. آپ پوچھے پانی کا واٹر لیول جو ہے نا وہ ہر سال 10 سے 20 فٹ نیچے جا رہا ہے. دریا ہمارے سوکھ چکے ہیں، پہاڑوں سے پانی نہیں آ رہا. تو وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعمالیاں ہیں، بدعمالیاں اور جو اسراف اور فضول خرچی جو کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں. اور تیسری جو بات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے. اللہ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. اس کی معیشت میں کیا ہے؟ پانی، غذا، آپ کا کھانا پینا، رہن سہن، پہننا پہناوے. ہمارے گھروں میں 50 سوٹ الماری میں لگے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوٹ نہیں ہے پہننے کے لیے، ہم کپڑے کون سے پہنے. اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، پیوند لگایا کرتے تھے. ایک قمیض کو کئی پیوند لگے ہوتے تھے. تو یقیناً ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھنا ہوگا. اگر اللہ عطا کرے تو اس کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، ان کا احساس کریں. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، کوہ نور ٹی وی چینل کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ چولستان میں پیاس سے جو ہے نا وہ ترستے اور بلکتے انسانیت کا اور حیوانات کا خیال کریں، جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کریں. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. قبلہ یہیں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا شاہ قادری. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں، اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں تمام ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور یہاں پر موجود
جو جید علماء و مشائخ ہوتے ہیں، ہمارے مہمانان گرامی، وہ آپ کے مسائل کی تشفی فرماتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہوتے ہیں، اور جتنے بھی عام لوگوں کے ذہن کے اندر توہمات ہوتے ہیں، جس طرح قبلہ شاہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے چاند گرہن کے حوالے سے، جو ہمارے ذہن کے اندر بہت سی ایسی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت سے جن کا تعلق ہے اور بالکل وہ وہم ہے، اور ہمارے جو عقائد ہے، ہمارے نظریات ہیں، ان کے بالکل منافی ہوتی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بہت خوبصورت اس حوالے سے ازالہ فرمایا تھا۔ قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر سے جب اپنے مسائل رکھتے ہیں تو ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چیک اپ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے یا کوئی نہ کوئی بیماری، انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بیماری ہے، فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ۔ تو ان حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بیماری ہوتی نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے اور اس سے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں قبلہ شاہ جی ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم کا۔ جی، بعض دفعہ بیماری یا تکلیف جو ہوتی ہے وہ روح کی ہوتی ہے لیکن ہم جسم کی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا جسمانی علاج کرنے کی طرف تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں بیماری جسم کی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر جب رپورٹس آتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، بہت سے پیسے لگ جاتے ہیں، بہت سے ڈاکٹروں کا وزٹ کیا جاتا ہے اور سب یہی جواب دیتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں، ساری رپورٹس آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ان کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں میں تکلیف میں ہوں، اب میں چونکہ گزر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے علم کی روشنی میں جو ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں ہم نے آپ کو ایگزامن کیا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے روح کا۔ پھر وہ جب کسی عالم ربانی کے پاس یا کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، ان کی روح کا جب علاج شروع ہوتا ہے تو پھر انہیں وہ تکلیف جو ہے سمجھ آتی ہے کہ اصل تکلیف تھی کیا۔ بنیادی طور پر ہم نے اپنی روح کو بہت کمزور کر لیا ہے، اور اس روح کی کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، قرآن مجید سے دوری ہے، اور اسلام کے احکامات جو ہیں وہ ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ پہلا مرحلہ ہے جاننے کا، دوسرا مرحلہ ہے پھر عمل کا۔ تو جب آپ جانیں گے تو آپ عمل کی طرف جائیں گے، جب آپ جانتے ہی کچھ نہیں، آپ کو بس اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، دن میں 5 نمازیں ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، بس یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ آپ کے نزدیک اسلام ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ 4.5 سے پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے، اب یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ یہ ایک انکشاف ہے لوگوں کے لیے، اور وہ پریشان ہو گئے ہوں گے یہ سن کے کہ یہ شاہ صاحب نے کیا فرما دیا، لیکن یہ حکم ہے، یہ حکم شرع ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہم نے جاننے کی کبھی جستجو نہیں کی۔ جمعہ میں آپ نے ٹائم پہ نہیں جانا، آپ نے اپنے گھر میں کوئی کتاب سیرت کی، مسائل کی نہیں رکھی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دین کو آپ نے اپنے گھر کی حدود کے اندر نہیں آنے دینا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، سارے ناظرین کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اپنے دروازے کے باہر دین کو رکھا ہوا، گھر کے اندر دین کو آنے نہیں دینا، اور جو قرآن پاک گھر کے اندر آ گیا اس کا ہم نے بڑا احترام کیا، اس کو سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور ہم نے اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ کہیں قرآن کریم کی بے ادبی نہ ہو جائے ہمارے چھونے سے، لہٰذا یہ بڑے ادب سے احترام سے پڑا رہے اور اس پر مٹی اور ڈسٹ پڑتا رہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جائے نماز احتیاطاً رکھ دی جائے تاکہ کوئی بھولا بسرا مہمان ایسا آ جائے جس کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہو تو چلیں جائے نماز اس کے لیے ہم نکال لیں، ورنہ آپ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، آپ اپنے بچپن کی بات یاد کر لیں۔ ہم اپنے بچپن کی گھروں میں اہتمام ہوتا تھا تلاوت قرآن کا، گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، رمضان شریف میں ایک عجیب سما ہوتا تھا، ہر افطار جو ہے وہ چاند رات ہوتی تھی، بالکل ہر سحر جو ہے اس کا ایک الگ گہما گہمی اور ایک الگ لطف ہوتا تھا، کیا چھوٹا بچہ کیا گھر کا بزرگ، سارے ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے، دین کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، صحابہ کرام کا جب آپ زمانہ دیکھتے ہیں اور آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں شاہ جی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تعلیم دیا کرتے تھے، بالکل یاد کروایا جاتا تھا کہ بیٹا اس طرح
صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنی جانیں نچھاور کی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب جب آپ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالیں گے تو پھر آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو کر عملی طور پر میدان میں آئیں گے تو وہ ایک غیرت مند, ایک جرت والے, ایک وفا والے اور ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے سپاہی بن کے کھڑے ہوں گے. لیکن جب آج کی نیو جنریشن کو آپ نے نہ قرآن پڑھایا, نہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا, نہ سیرت پڑھائی, تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. آج جتنے مسائل ہیں اس وقت, ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, پوری دنیا کی بات نہیں کرتے, ایک چولستان نہیں, بلوچستان آپ دیکھ لیں, آپ سندھ دیکھ لیں, آپ جنوبی پنجاب دیکھ لیں, اور ادھر یہ لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو درس رہے, ادھر حمزہ میں پانی آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا. اللہ اکبر. یعنی کہیں پانی تباہی پھیر رہا ہے اور کہیں پانی ایک ایک بوند کو ترسا رہا ہے, اور یہ اپنی مرضی سے پانی نہیں کر رہا. پانی کی یہ مرضی نہیں کہ وہ آئے اور بہا کے لے جائے یا وہ ایک ایک بوند کو ترسائے, یہ اللہ رب العزت جل وعلا کا حکم ہے. اللہ کو کہیں وہ پانی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو بہا دو, کہیں وہ پانی کو کہتا ہے کہ تھم جاؤ, یہاں ان کو نہیں پہنچنا. لیکن اس کے لیے لازم, جی بالکل کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف پانی نہیں ہے جی تو بھی لوگ پریشان ہیں, ایک طرف پانی ہے تو بھی لوگ پریشان ہیں. تو یہ واقعی وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ بدعمالیوں کے سبب ہوتا ہے, اور یہ تو قرآن کریم میں شاہ جی بڑا واضح ہے. ایک یعنی اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے ساتھ کہ یہ نہ صحیح یہ سمجھ جاؤ, یہ نہ صحیح یہ سمجھ جاؤ, صحیح تو یہ سمجھ. ایک آیت قرآن مجید کی ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. سبحان اللہ. کہ ایک بستی ایسی تھی جہاں امن بھی تھا, جہاں رزق کی اتنی فراوانی تھی کہ من کل مکان, ہر طرف سے اللہ انہیں رزق دے رہا تھا. امن بھی ان کو میسر تھا, رزق بھی ان کو بے بہا میسر تھا, خوشحالی تھی, امن تھا, اطمینان تھا, چین ہی چین تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے کفران نعمت کر دی. ان نعمتوں پر اللہ کے حضور سر سجود ہونے کے انہوں نے کفران کر دیا, انکار کر دیا, اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ فرماتا ہے پھر بدلہ ان کے اس عمل کا یہ ہوا کہ ہم نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے پہلے بھی ایک بات کی طرف توجہ دلوائی کہ بچپن کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے, تو وہ میری ان آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا کہ بچے اور چھوٹے بڑے جتنے بھی ہوتے تھے سارے اپنی چارپائی پر تکیے جو ہوتا تھا اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے سب جو ہے وہ صبح صبح تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اور پھر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کی والدائیں جو ہیں ان کو سبق یاد کروا کے پھر مسجد کے اندر بھیجا کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر سکول میں جایا کرنا. تو واقعی اس دور کے اندر ہر بندے کو قرآن پاک پڑھنا آتا تھا, اور ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں. اور آج اس چیز کا فقدان بالکل ہے کہ آج تو لوگ اٹھتے ہی 12 بجے 1 بجے 2 بجے, جس وقت کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے یا کام پہ جانا ہے تو اس وقت اٹھتے ہیں, اس سے پہلے نہیں اٹھتے. تو نماز فجر کی تو بڑی دور کی بات ہے, کسی نے پڑھنی ہے تو وہ سارے جو معاملات ہیں وہ سب ہم اس کو پسے پش ڈال چکے ہیں. دیکھیں شاہ جی والدین کا جو کردار ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, بچے نے اسکول جانا ہے تو آج کل 7 بجے 6:30 پونے 7 بجے ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے, لیکن اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے جب مسجد سے صدا آتی ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے. بالکل. یعنی ہم خود اپنے بچوں کو رب کے اطاعت اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں لے کے جاتے, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں, اولاد بڑی نافرمان ہے کو وظیفہ داستے. بالکل. ناظرین آج کل جس طرح امتحانات چل رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, تو یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اچھے نمبروں کے اندر امتحانات میں کامیابی حاصل کریں, کامرانی حاصل کریں, اور جتنے بھی جو ان کے مسائل ہیں پڑھائی کے حوالے سے وہ حل ہوں. تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ ویسے بھی جو بھی آپ کی آرزوئیں ہیں, آپ کی تمنائیں ہیں, آپ کی مشکلات ہیں, آپ ضرور ہمیں کال کیجئے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں, قبلہ قادری صاحب موجود ہیں, یہ دونوں آپ کو آپ کے مسائل کے حل بتائیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اور اس کال کے ذریعے آپ ہمیں اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہم جو ہے وہ ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ وہاں سے جو ہے وہ نمبر ڈائل کریں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں. قبلہ پیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح بات چل رہی ہے کہ ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ چھوٹا بڑا سب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے,
تو آج لوگ قرآن پاک، میں نے یہ سنا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی یہ بات پوچھی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک بند کر کے تو سو جاتے ہیں۔ مساجد کے اندر تو ہم نے یہ بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا پڑھیں گے، ایک رکوع آدھا رکوع پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ جناب وہ سو جاتے ہیں، ادھر مسجد میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس آدمی کو چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہے جی، بیٹھا رہتا ہے، کمرے سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی سے اترا آفس میں بیٹھ گیا، اسے آپ کہیں کہ آپ نے یہاں سے چل کے جو 2 کلومیٹر پیدل سفر کرنا ہے تو اس کے لیے موت ہے، اسے تو موت پڑ جائے گی۔ چند قدم چلے گا، وہ ہانپے گا، کانپے گا، کہے گا یہ کس مصیبت میں پڑ گیا۔ لیکن اگر کوئی کسان ہے، دہقان ہے، وہ میلوں روزانہ چل لیتا ہے، اسے فرق بھی نہیں پڑتا، بالکل اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی طبیعت مزید کھل جاتی ہے، مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسے نیکیوں کی عادت نہیں ہے، اچھا، جسے روحانیت کی لذت کا احساس نہیں ہے، اللہ، جس کا باطن اس سے آشنا نہیں ہے، وہ چند سطریں پڑھنے کے بعد غلبہ ہو جاتا ہے غفلت کا، وہ جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے، وہ پھر اس کا جی چاہتا ہے نہیں یہ چھوڑ دو۔ گھنٹوں جو ہے نا وہ بیٹھ کر فضولیات میں وقت گزار لے تو نہیں تھکے گا، نہیں جو ہے نا اسے سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، پوری رات موبائل میں گزر رہا۔ لیکن دوسری طرف اگر آ جائیں، جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کی بات ہو یا تراویح کی بات ہو یا نماز ادا کرنے کی بات ہو تو پھر کہیں گے تھکاوٹ ہو گئی ہے جی، اب تو نیند آ رہی ہے، اب میں کیا کروں۔ تو مزاج میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اب بھی ایسے اللہ والے ہیں جنہیں میں جانتا بھی ہوں اور ملا بھی ہوں کہ جو اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، تہجد میں 10 پارے قرآن پاک کے روزانہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ والے ہیں۔ اور جو نوافل میں پڑھ رہے ہیں، بڑھاپے، ایک بزرگ سے میں ملا جن کی عمر مبارک تقریباً 80 برس ہے اور وہ نوافل میں روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ، اور ہمارے ایک عزیز تھے، رشتے میں ہمارے ماموں جان لگتے تھے، ان کی زبان پہ قرآن اتنا جاری رہتا تھا کہ اللہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ وہ زبان پکڑ کے واش روم میں جاتے تھے، یا دانتوں کے نیچے ایسے اس طرح کر کے کہ میں ناپاک اور نجس جگہ پہ جب رفع حاجت کے لیے گیا ہوں تو زبان کو عادت ہے قرآن پڑھنے کی، تو دانتوں کے نیچے پکڑ لیتے تھے تاکہ وہاں اس ناپاک اور نجس جگہ پہ کہیں قرآن میری زبان پہ جاری نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا قرآن سے لگاؤ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میں ایک ادنا سا اور اللہ والوں کی قدموں کی خاک، اور میں خود کو جو ہے نا وہ اس خاک کے برابر بھی اگر سمجھوں تو میرے لیے وہ اعزاز اور معراج ہے۔ میں نے کچھ مزارات پہ یہاں اپنے جو ہے نا وہ دادا مرشد کے مزار پر، حضور داتا گنج بخش رجویری کے مزار پر ایک نشست میں قرآن پاک پڑھا ہے، سبحان اللہ، ایک نشست میں۔ یہ جو ہے نا وہ شکریہ کہہ لیں، اللہ کا تحدیث نعمت کے لیے کہہ لیں، اللہ کے شکر کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں۔ جب تک مجھے وہ شوگر کا مسئلہ نہیں تھا تب تک تو ایک نشست میں بغیر وضو کی حاجت کے جو ہے پڑھ لیا جاتا تھا۔ اب ایک آدھ بار وضو کے لیے ایک بار اٹھنا پڑتا ہے، تو پھر یعنی اس میں ذرا مزاج تو بنائے نا قرآن کی طرف آنے کا، بالکل، نماز کی طرف مزاج تو رکھیں۔ ہمیں جب اماں جی اٹھاتی تھی نا صبح تہجد کے ٹائم بچپن میں، اللہ، تو ہمارے کچھ ہمسائے عزیز وہ پھر کہا کرتے تھے آپ لوگ ظالم ہیں، خود تہجد پڑھیں، بچوں کو اٹھا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹوں کو۔ اور اماں جی ہمیں کہتی کیا تھی، بیٹا نفل پڑھنے کے بعد نا سبق یاد کرو۔ اور جب ہم حافظ صاحب اور قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتا تھا پیر صاحب کے بچے تو فجر کے بعد آ کے سبق اور سب کی سنا دیتے ہیں، لیکن کیا تھا، والدہ کہتی تھی کہ آپ نے نفل پڑھ کے سبق یاد کرنا ہے، میں نے پراٹھا بنا دینا آپ کے لیے۔ اللہ، اب صبح بچے کو یہ بڑا کریز ہوتا ہے کہ جلدی اگر ناشتہ مل جائے اور پراٹھا وغیرہ بنا مل جائے، تو یہ ہمیں یہ ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرنا تو بہت سارے کام کروا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو شاہ جی قبلہ یہ ہمیں یہ ماحول بنانا ہوگا، اپنے بچوں کو لانا ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی امی جان مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھیں کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے، نماز کی عادت بن جائے۔ تو ہم آج کل کے دور میں شکر بچوں کی فیوریٹ نہیں ہے تو چاکلیٹ رکھ دیں، جی بالکل، ذرا لائیں تو نہ اس طرف۔ بچے کو کہیں کہ آج آپ 5 نمازیں پڑھیں گے تو کل ہم آپ کو پارک لے کر جائیں گے، بہت خوبصورت، دیکھیں بچہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت، یہی وجہ ہے کہ آج اب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کے دین کی طرف لا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی کون اور کہاں سے؟ حضرت میں جنٹ سے اقبال بھٹی عرض کر رہا ہوں، حضرت صاحب کو سلام کرنا ہے اور آپ۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ جی بھائی اپنا مسئلہ بتائیے۔ میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کو میں ملنا چاہتا ہوں، اللہ کریم انہیں سلامت رکھے۔ ان کا بڑا زبردست قسم کا روحانی بیان ہوتا ہے، پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں
کوئی ان سے ملنے کا طریقہ بتا دیں. میں ارشد جنٹ سے اقبال عرض کر لوں. جی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. قبلہ آپ کی جس طرح گفتگو سن کے ابھی ہم اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی گفتگو سنتے ہیں، قبلہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. اور پھر جو یہ ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر اس حوالے سے بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ آج دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ والدین کا کردار رہا کہ انہوں نے تہجد میں آپ کو اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور خالق کائنات نے اتنا کرم کیا ہوا ہے. شاہ جی قبلہ، میں گزارش کروں گا کہ آج جو کیفیت ہے اور ہم جو مسائل سنتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی جنریشن کو غیروں کے ہاتھ میں دے چکے ہیں. ان کی تربیت ہم نہیں کر رہے، ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل، اور خوش ہوتے ہیں. یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ موبائل کے فنکشن کھول لیتا ہے. اس پر تو رونا چاہیے کہ اس بیماری کے ساتھ ان کو شناسائی کیسے ہو گئی اس عمر میں. اور ڈپریشن کے جو مسائل ہم یہاں سنتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ اینڈرائڈ موبائل کا بے تحاشا استعمال ہے. مختلف چیزیں اور مختلف گیموں میں بچے پڑ جائیں، نہ پڑھائی کے رہتے ہیں. اور آنے والے آپ کچھ وقت میں بعد میں دیکھیے گا کہ ہماری ینگ جنریشن کا حال جو ہے نا وہ نفسیاتی مریضوں والا ہوگا. اگر اس سے بچانا ہے تو قرآن کی طرف لانا ہوگا. قرآن جو ہے نا وہ دل کو سکون دیتا ہے، قرآن دل کو راحت دیتا ہے. اور یہ جو الیکٹرانک اشیاء ہیں اور یہ سوشل میڈیا ہے یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا. جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی تو ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہی دل کو سکون دیتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اس میں قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، جو ابھی آپ نے بات کی کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. جی بالکل. اور والدین کی جو تقویٰ ہے، جو ان کی نیکیاں ہیں، وہ بھی اولاد کی زندگی میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں اس کو اللہ کا قرب دینے کے لیے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ ایک جگہ ایک دیوار گر رہی تھی. ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست فرما دیا. جب اس دیوار کو درست کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، وہ اچھا سلوک نہیں کیا، تو آپ نے بغیر معاوضے کے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. تو اس کا جواب جو قرآن مجید میں آیا، حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. واہ سبحان اللہ. کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. دیوار گرتی ظاہر خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ لے جاتے، ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کا نقصان ہو جاتا. تو میں نے چاہا اللہ کے حکم سے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، اور خصوصیت کے ساتھ پھر یہ لفظ ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے. سبحان. والدین کا نیک ہونا میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے، جو قبلہ شاہ صاحب کو بھی میسر ہے، جو مجھے بھی، اور بہت سے اور ایسے علماء آپ کو ملیں گے جن کو یہ میسر ہے کہ جن کے والدین اللہ کے حضور جھکے رہے، اللہ نے ان کی اولاد کے لیے بھی آگے راستے آسان کیے. اور جب پھر اولاد بھی والدین کے نقش قدم پہ ہو تو پھر سبحان اللہ. تو حضرت شاہ صاحب جو ہیں یہ یقیناً اپنے والد ماجد اور اپنے دادی جان اور اس اپنے خانوادے کے، کیونکہ سید گھرانہ ہے ویسے بھی، تو اس سلسلہ نسب سے ہیں، اور پھر ان کا تقویٰ بھی ان کے شامل حال ہے، اور خود بھی الحمدللہ بعمل ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو یقیناً پھر وہ دل سے ہوتی ہوئی روح تک پیوست ہوتی ہے. بہت خوبصورت. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف، آپ نے جو سوال فرمایا کہ دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ قرآن لازم کر لیں اور درود لازم کر لیں، پھر آپ بتائیے کہ سکون ہے کہ نہیں. سکون ہے کہ نہیں. بہت خوبصورت آپ دونوں نے گفتگو فرمائی. قبلہ شاہ صاحب آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ.
ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل اسی ٹائم پر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. فی الوقت اپنے میزبان سید زین الرضا شاہ قادری کو دیجیے اجازت. آخر میں قبلہ پیر صاحب آپ دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا رب العالمین ہمارا یہاں مل بیٹھنا، دین کی بات کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے دیکھنے اور سننے والے جن جن مسائل کا شکار ہیں یا رب العالمین تو دلوں کے حال بہتر جانتا، علیم و بذات الصدور ہے. یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں دور فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے پریشان حال دوستوں کی پریشانیاں دور فرما. آمین. بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ہے مولا والدین کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما. یا رب العالمین اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، ان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. آمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.